सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। चंद रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर और पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया था तैमूर सलीम झगड़ा पे कि वो करप्शन में मुलविस हैं और उनके ख़िलाफ़ कुछ इंक्वायरीज़ चल रही हैं। शेर अफजल मरवत ने ये बात एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कही थी, जबकि सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि तैमूर झगड़ा पर जो इल्ज़ामात हैं उससे मुताल्लिक़ इंक्वायरीज चल रही हैं और पार्टी की जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है वो उसका जायज़ा ले रही है। आज हमने ज़हमत दी हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब को कि जो उन पर एलिगेशंस लगी हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। इमरान खान चाहते हैं कि आप सूबाई काबीना में आ जाएं। यहाँ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी की दीगर क़यादत नहीं चाहते कि आप कैबिनेट का हिस्सा बने। क्यों, उनको क्या तकलीफ़ है आपके कैबिनेट में आने से? अपने बिस्मिल्लाह ही ऐसे सवाल से किया। मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि फ़िलहाल जो ज़रूरी काम है वो ये है कि हम अपनी तहरीक को दोबारा सही फ़ोकस पे लाएं। वो सही फ़ोकस है इमरान ख़ान की रिहाई और इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली। ये बाकी सारी जो है ये बेमानी डिटेल्स हैं और मेरे ख़्याल में तो इस वक्त भी पहले भी कोई ज़ाती पोजीशन, कोई ज़ाती ओहदा पार्टी में या गवर्नमेंट में किसी के लिए भी बेमानी होनी चाहिए। ये मकसद जो है ये उन सब से बहुत बड़ा है। अगर हम बार बार जो है वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को सामने लाएंगे तो नुकसान हमारे कॉज को होगा, हमारे वर्कर का, हमारे सपोर्टर का। कभी इमरान खान पे यकीन नहीं टूटेगा लेकिन इस टीम पे यकीन जो है वो ज़रूर टूट जाएगा। कभी कभी जवाब देना ज़रूरी होता है और जो वजह जिसकी वजह से मैं आया हूँ, हाँ ये आप मेरे से पूछें कि आप पे फ़लाना इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है जो मैंने काम किया है मुझे उसको ओन भी करना पड़ेगा और कोई इल्ज़ाम लगाए तो मेरे पास उसका जवाब जो है वो होना चाहिए। लेकिन ऐसे इंटरनल इख्तलाफात को जो है वो मैं टच इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोग होने चाहिए दैट राइज अबव स्मॉल इंटरनल डिफरेंस। तो जो भी ये इल्ज़ामात फ्रेम करे उसको ये चेक करना चाहिए था। ये तो सिर्फ इसकी मंजूरी की बात हो गई ना। पेंशन के पैसे जो लगाए गए हैं पेंशन फंड के जी, उस पे अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। पेंशन फंड के पैसे पेंशन की अदायगी के लिए लगाए गए हैं तो इससे तो बेहतर काम नहीं है। मैं आपसे टैक्स लूं कि सरकारी अफसरों की पेंशन देनी है, वो मैं किसी अकाउंट में डालूं ताकि वो क़यामत तक इस्तेमाल ना हो और फिर मैं आपसे दोबारा पैसे लूं और फिर वो उससे मैं जो है वो सरकारी अफसरों की पेंशन दूं, तो दो बार मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। ये आपके साथ एज पब्लिक ज्यादती नहीं है। आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि पहली बार पेंशन फंड का जो लीगल पर्पस था उसके लिए वो इस्तेमाल हुआ। ये इल्ज़ामात फ्रेम क्यों होते हैं? ये इल्ज़ामात फ्रेम इसलिए होते हैं कि कोई सियासतदान ये जुर्रत ना करे कि वो पॉलिसीज ले आए जिनसे एक्चुअली मुल्क आगे जा सकता है। ये बात अभी शायद खाकान अब्बासी ने भी की है, उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था कामरान खान साहब के साथ। जी, ठीक है, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है। वो जो इनफैक्ट वो आइसोलेशन में भी नहीं किया था। आपने ये भी देखा होगा कि इसलिए हम कर पाए क्योंकि हमने पेंशन का निज़ाम चेंज किया। हाँ। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में वो पेंशन का निज़ाम बनाया जहाँ पे जो नए एम्प्लॉइज आते हैं अगर वो बुरा होता तो वो आज वफाकी हुकूमत क्यों कॉपी कर रही है? वो आज पंजाब की हुकूमत क्यों कॉपी कर रही है? वो आज बलोचिस्तान की हुकूमत क्यों कॉपी कर रही है? उसकी दाद IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों कर रही है? और वफाकी हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक को एज एन एग्जाम्पल वो कह रही है कि ये जो है ये मिसाल है उस टाइप ऑफ रिफॉर्म की जो पाकिस्तान को करना चाहिए। तो इसमें मुझे बैकफुट पे जाने की जरूरत ही नहीं है इल्जामात पे, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ है
کہ پینشن فنڈ کا منافع پینشن پہ لگا ہے. سوری دوسری چیز, آپ نے حیات آباد کا بنگلہ جو مجھے پلیز ضرور وہ بنگلہ دے دیں. اب میں نے سنا ہے خواجہ ہوتی صاحب کا بنگلہ ہے, میرا حلقہ ہے حیات آباد. ایک بار اس پہ ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. obviously جو ہے وہ I'm proud of my family background, I'm proud of my professional background. اگر کسی کو میرے جو ہے وہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ پہ شک ہے, آپ ایسے کر لیں, میرے ساتھ آ جائیں, میں آپ کو اپنی آخری پے سلپ دکھا دیتا ہوں. میری جو آخری پے سلپ تھی 2017 میں, ایک سال میں وہ تھی $6 لاکھ کی, $50,000 مہینے کی. ٹھیک ہے, اب اس کا آپ حساب لگا لیں. اس وقت کے وہ 60 لاکھ روپے بنتے تھے, آج کے وہ تقریباً مہینے کے, آج وہ 1.5 کروڑ روپے مہینے کے بنتے ہیں. اگر میں فل ٹائم کنسلٹنگ کرتا, آج میں 1.5 کروڑ روپے مہینے کے نہ کماتا, میں 4-5 کروڑ روپے مہینے کے کم از کم کماتا. جس فرم کے لیے میں کام کر رہا تھا, جس میں میں پارٹنر تھا, ملازم نہیں تھا, پارٹنر تھا, وہ دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم ہے. اور اگر اس میں آج میں سینئر پارٹنر ہوتا تو میں تقریباً مہینے کے $2 لاکھ کم از کم کماتا. تو یہ جو آپ نے گھر کی بات کی, اس پہ ایک بڑا اچھا قصہ میں آپ کو سنا لوں. جب ہم ہائیڈنگ میں تھے, روپوش تھے, تو ایک کیس میں نے کرنا تھا. تو ایک بڑے سینئر وکیل کو میں نے کہا کہ کیس کرنا ہے کیئر ٹیکر حکومت پہ, کیونکہ وہ زیادتی کر رہے ہیں. جی. تو پہلے وہ مانے ہیں. اچھا. پھر انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے بعد فون کیا کہ کچھ قوتیں انہیں کہا ہے کہ میرا کیس نہیں کرنا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ان قوتوں کا پیغام یہ ہے کہ تیمور جھگڑا صاحب ذرا جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہوشیار رہیں, ورنہ ان کا ایک حیات آباد میں بنگلہ ہے, اسی بنگلے کا جو ہے وہ کر رہے تھے, وہ ہم اس کے پیچھے نکال دیں گے. تو میری ہنسی چھوٹ گئی. میں نے وکیل کا نام تو میں ابھی نہیں لیتا, میں نے اس کو نام سے پکار کے کہا کہ یار, انہیں کہا کہ وہ بنگلہ ذرا میرے نام کر دے, اور پھر ہم شاید بات بھی کر سکیں, کیونکہ میں نے سنا ہے بڑا وہ مہنگا جو ہے وہ بنگلہ ہے, کہ پھر ہم ذرا بات بھی کر لیں. شاید میں ان کے کہنے پہ الیکشن نہ ہی کر لوں. میں مذاق میں ان کو میسج یہ بھیجنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے انفلوئنس نہیں کر سکتے. اچھا, پی ٹی آئی میں آپ پہلے رہنما ہیں. جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو آپ نے فارم 45 اور فارم 47 کی اصطلاح استعمال کی, پریس کانفرنسز کی. آپ نے انتخابات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا, صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری بھی دی, لیکن کمیشن نہیں بنا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پارٹی کے لوگوں نے ہروایا ہے, یا وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں. یہ کہنا نامناسب ہے, لیکن یہ جو میری ڈیمانڈز ہیں ایز اے پارٹی ممبر بھی اور ایز این انڈیویجول بھی, میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس الیکشن کا خیبر پختونخوا میں آڈٹ ہونا چاہیے. نہ صرف آڈٹ ہونا چاہیے, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ انوالو تھے, دیکھیں پشاور میں 9 حلقے اسی طریقے سے چوری ہوئے, ان کا آپ حساب لگا لیں, تقریباً 1000 پولنگ سٹیشن بنتے ہیں. ان 1000 پولنگ سٹیشن پہ 1000 ٹیچرز زیادہ تر پریزائڈنگ آفیسرز تھے. ہر ایک ٹیچر کے نام پہ, اور پھر ان کے اوپر 9 ROs, اور پھر ان کے اوپر ایک DRO جو ابھی ہمارے PMRU کے ہیڈ ہیں, آفاق وزیر صاحب, ٹھیک ہے, DMG افسر ہیں. اب اگر ہمارے الزام ٹھیک ہیں تو ان سب نے تو بددیانتی کی ہے, اور اگر انہوں نے بددیانتی کی ہے تو پھر یہ 1009+1 لوگ یہ حکومت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان میں جو استاد ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ہمارے بچوں کو وہ کیا سکھائیں گے؟ میرا ماننا ہے کہ ان ٹیچرز نے جو ہے وہ غلطی نہیں کی, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہر ایک پریزائڈنگ آفیسر کے نام پہ 2 فارم 45 موجود ہیں. ایک جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا, اور ایک جو انہوں نے ہم سارے کینڈیڈیٹس کو دیا. تو یہ تو جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر استاد سے وہ پوچھے, ہر وہ پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھے, آپ نے 2 فارم پہ دستخط کیوں کیے ہیں؟ ایک پہ تو اب وہ پھر بتا دے کہ میرے پہ پریشر تھا, وہ پھر بتا دے کہ میں نے تو اس ایک پہ ہی کیا ہے, وہ پھر بتا دے کہ تیمور جھگڑا جھوٹ بول رہا ہے.
لیکن یہ تو ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو بند کریں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں, میں آج بھی جو ہے وہ, بلکہ جب یہ میری کنٹروورسی چل بھی رہی تھی, میں نے ہر کسی کو کہا تھا کہ مجھے حکومت میں عہدے کا کوئی شوق نہیں ہے, مجھے عمران خان کے لیے یہ جنگ جیتنے کا شوق ہے, لیکن اور مجھے جو ہے وہ اس ملک کا نظام ٹھیک کرنے کا شوق ہے. اگر ہمیں ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو پھر جو قانون کو توڑے گا اس کا احتساب ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر نہ ہو تو پھر اگلے الیکشن میں ہر پریزائڈنگ آفیسر یہ پوچھے گا کہ یار میں کیوں دیانتداری کروں, جب اس پہ پریشر ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ سزا اور جزا کا کوئی نظام نہیں ہے. انہوں نے آپ پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں, اختیار بھی اب اس کمیٹی کے پاس ہیں. شکیل خان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ شکیل خان کو اسی کمیٹی نے مورد الزام ٹھہرا کر کابینہ سے باہر کیا. اسی طرح آپ کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے کہ یہی کمیٹی آپ کے خلاف اس طرح کی رپورٹ بنا کر عمران خان کو پیش کرتی ہے تو کیا بنے گا؟ میں صرف 2-3 باتیں جو ہے وہ کہوں گا, کیونکہ میں نے دوبارہ سے جیسے آپ کو کہا ہے کہ میں انٹرنل مسئلے مزید باہر نہیں سالو کرنا چاہتا. لیکن نمبر 1, جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ 1 سال بعد بھی جو ہے وہ میرا نام یاد کیا, اور وہ صرف اس لیے کہ وہ مجھے جو ہے وہ یہ حوصلہ افزائی دیتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو پرفارمنس یاد ہے. جہاں تک کیبنٹ میں آنے کی بات ہے, ایک سمپل میں آپ کو اپنا بلیف کہتا ہوں جو کہ یہ جو ہے وہ آسان کر دے گا کام. میرے خیال میں جب کوئی چیف منسٹر ہو اس کے پاس ویسے ہی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی کیبنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرے. یہ بات یہاں پہ ہی ختم ہو گئی. جہاں تک جو میں نے اپنے جوابات میں لکھا ہے, جو میں نے وہاں پہ لکھنا تھا وہ میں وہاں پہ لکھ چکا ہوں, اور وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے ابھی. تو اس پہ میں وہ کامنٹ تو نہیں کروں گا جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور پہ کوئی الزام لگایا. میں نے بائی دا وے کسی اور پہ الزام بھی نہیں لگایا, میں نے صرف جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو نشاندہی کی ہے کہ ان کا کام صرف پرانے منسٹرز کو دیکھنا نہیں ہے. الزام میں نے کسی پہ نہیں لگایا, لیکن آپ میرے سے کوئی اور جو ہے وہ سوال, میرے پہ جو الزام لگے اس کا جواب دینا جو ہے وہ لازم ہے. باقی میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں ہر عنصر, وہ ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, وہ یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہو, وہ ہم لوگوں ہمارا فوکس واپس عمران خان پہ چلا جائے, ورنہ ہم جو ہے وہ عمران خان کی قربانی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کرے, اور ہمارے ڈفرینسز ہوں نہ ہو. مثال کے طور پہ پرسوں میرے سے پروگرام پہ پوچھا گیا خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے بارے میں, اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ حکومت یا چیف منسٹر جو ہے وہ سیکیورٹی پہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہوں گے. میں نے کہا یہ بات غلط ہے, میرے اختلافات بھی ہوں, مجھے یہ یقین ہے کہ چیف منسٹر اور ان کی ٹیم سیکیورٹی پہ کام کر رہے ہوں گے, اپنی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. اسی طرح جب بھی بات آتی ہے صوبے کی مالی حقوق کی, میں اپنی آواز جو ہے وہ اٹھاتا ہوں. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں آواز اٹھاتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے صوبے کی بات ہے. لیکن آبویسلی اتنا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنا فوکس ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی طرح جو مائنز اینڈ منرلز بل کا ایشو ہے, بعض ایشوز جو ہیں وہ ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے, اور وہاں پہ پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا. یا وہاں پہ بھی مجھے ایک شک نہیں کہ حکومت نے اچھی نیت سے جو ہے اس بل کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی جو وفاق سے آیا تھا, لیکن غلطی جو وفاق کی تھی کہ وہ فی الحال یہ بات بھول رہی ہے کہ یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, تو سندھ میں کنال بنائیں, بلوچستان میں جو ہے وہ سارے لیڈران کو قید کرے کیونکہ وہ بلوچ حقوق مانگ رہے ہیں, یہاں پہ مائنز اینڈ منرلز بل بھیجیں. آپ دیکھیں کہ عوام ہی جو ہے وہ نہیں ایسے ایفرٹ کو مانتے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بل اگر وہ آئین کے اسپرٹ میں جو ہے وہ آتا تو اس سے بہتری بھی آ سکتی تھی, اس سے ایک منی کالا باغ ڈیم بن گیا.
سر آپ صوبائی حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ اس وقت خیبر پختونخوا میں مالی بحران ہے، جو آپ محکمہ خزانہ اور صحت میں اصلاحات لے کر آئے تھے اسی اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو اس وقت جو مالی بحران درپیش ہے بطور پارٹی رہنما یا کارکن آپ صوبائی حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں اور ان کو کیا تجویز دیں گے؟ گیون جو میری مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، میں جو ہے وہ غیر مناسب ہے کہ جو ہے وہ میں اس پہ ایک حد سے زیادہ رائے دوں. 3 باتیں جو ہے وہ کہہ دوں گا. ہمارے آخری سال میں وفاقی حکومت نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا، تقریباً ساری جو فنڈ ٹرانسفرز تھی وہ بند کر دی تھی، اور اس وقت وہ ٹیکس کلیکشن کا بوسٹ جو ابھی آیا ہے وہ نہیں آیا تھا. تو 1 سال بڑے چیلنجنگ حالات میں ہم نے اس صوبے کو چلایا. اس وقت یہ سرپلسز ورپلسز ممکن نہیں تھے، اور سرپلسز کے اگینسٹ ہم نے سٹینڈ بھی لیا. اور سٹینڈ کیوں لیا؟ کیونکہ جب وفاق ہمیں 50-60 ارب روپے قبائلی اضلاع کے تنخواہوں کے نہیں دے رہی تھی، تو پھر وفاق کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ہم سے سرپلس مانگے. ٹھیک ہے، اس بات پہ آپ نے دیکھا کہ میری ایک کنٹروورسی بھی ہوئی، جو ایک الزام لگا کہ میں نے IMF کو خط لکھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے IMF کو خط نہیں لکھا. میں نے مفتاح اسماعیل کو خط لے کے صوبے کے یہ حقوق جو ہے وہ آؤٹ لائن کیے، جس پہ میں آج بھی کھڑا ہوں. اب جب آپ اس حکومت پہ آتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے صوبے کی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کیا. میرے خیال میں آبویسلی بہت سی چیزیں ایسے ہیں جہاں پہ وہ ڈائنامکلی اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہم نے پینشن ریفارم کیا تھا، اس کا اگلا عمل جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سارے ایگزسٹنگ ملازمین ہیں، ہم نے نئے ملازمین کے لیے کیا نا سٹیپ بائی سٹیپ، کہ اب وفاق کے ساتھ مل کے یا صوبہ خود سب ملازمین کو ایک کنٹریبیوٹری پینشن کے ڈھانچے میں لے آئے. یہ پاکستان کو کرنا پڑے گا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہر سیاستدان نہیں کہے گا، لیکن یہ کرنا پڑے گا. اور عمران خان کا ویژن یہی تھا کہ یہ کرے. اسی طرح آپ صحت کارڈ لے لیں. صحت کارڈ میں ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہر سٹیزن کو جو ہے وہ ایک پیڈ ٹاپ اپ کی سہولت ہو، اور وہ پیڈ ٹاپ اپ آپ سال کے جو ہے وہ 10,000 سے مہینے کے 10,000 اپنی جو ہے وہ آمدن کے مطابق دے سکیں. اور آپ چاہیں کہ بیسک پیکج سب کے لیے فری ہو، لیکن آپ دیں تو آپ کا پیکج 10 لاکھ روپے سال سے کروڑ روپے سال تک اس وقت جا سکتا تھا، آج 2-2.5 کروڑ تک جا سکے گا. تو آپ یہ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ ایک ریزنیبل آمدن ہوگی. اگر آپ کو لاکھ روپے میں 2.5 کروڑ کا ایک پیکج ملے جس پہ آپ کی ان پیشنٹ، آؤٹ پیشنٹ، OPD سارا کچھ کور ہو، تو ہماری ساری مڈل کلاس جو ہے وہ مفت پیکج سے ٹرانزیشن ہو جائے. ایسے بہت سے جو پلانز تھے، جو ہمارے نیکسٹ سٹیپس تھے، وہ ریڈی ہیں. یہاں پہ بس میری جو ایڈوائس ہوگی سارے میرے کالیگز کو، میرے کالیگز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، کیونکہ ان کی کامیابی ہماری کامیابی، عمران خان کی کامیابی ہے. کہ جو آپ کے ساتھ حکومت میں کرتی ہے وہ کرتی ہے بیوروکریسی. وہ چاہتی ہے کہ بیوروکریسی کے مطابق حکومت چلے. آپ کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے، بیوروکریسی کے پلان سے اٹھ کے خود ویژن دیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے صحت کارڈ امپلیمنٹ کیا، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا تھا. سنیا نشتر صاحبہ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے 2010 میں ہیلتھ انشورنس کے بارے میں کہتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ یہ پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن اس کا چیلنج یہ ہے کہ یہ کبھی ایٹ سکیل نہیں ہو سکتا. تو عمران خان نے تو 17 کروڑ لوگوں کو دے دیا تھا، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب ہوتی ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. اور میرے خیال میں تیسری چیز جو ان کو کرنی چاہیے کہ جو صوبے کے حقوق ہیں، جہاں تک NHP، قبائلی اضلاع کے ایسٹس، مائنز اینڈ منرلز بل کا فریم ورک، باقی جو صوبے کے ڈیوز ہیں وفاق سے، اس پہ ان کو پبلک کو، اپوزیشن کو اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی چاہیے.
کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو وفاق ہمیشہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر کے زیادتی کرے گی. یہ میری 3 نصیحتیں ہوں گی. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. آپ نے تیمور جگڑا صاحب کی ماہرانہ رائے بھی سنی جو انہوں نے تجویز کی خیبر پختونخوا حکومت کو کہ معیشت کی بہتری کے لیے، مالی بحران پر قابو پانے کے لیے وہ مزید کیا کر سکتے ہیں. اور جگڑا صاحب نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو انہوں نے حیات آباد میں ایک بنگلہ خریدا ہے، کوئی اگر وہ ان کر لا کر دیں تو وہ ان کے مشکور رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.